बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सऊदी अरब में नौकरी पर था जब मेरी बीवी का फ़ोन आया कि अम्मा मर गई है। मैं बहुत रोया लेकिन बीवी ने वापस आने को मना कर दिया। कहने लगी इतने पैसे लगाकर आप ना आए, मैं खुद तदफीन करवा दूंगी। और फिर मेरी बीवी ने तदफीन करवा दी। 2 साल बाद वापस लौटा तो मेरा दिल गम से बोझल था। घर पर मेरी माँ नहीं थी। मैं अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए गरीब आबादी में खाना बांटने गया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि एक झुग्गी के अंदर मेरी माँ। अम्मा मर गई है बिलाल, अम्मा का इंतकाल हो गया। ये वो लफ्ज़ थे जिन्होंने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। कितने ही लम्हे में बेयकीनी के आलम में खड़ा रह गया था। फिर दोबारा से शहला की आवाज़ गूंजी थी, बिलाल सुन रहे हो ना, अम्मा का इंतकाल हो गया है। बड़ी मुश्किल से मैं बोला था, अम्मा का इंतकाल कैसे हो गया शहला? 2 दिन पहले तो मेरी बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। शहला बोली, बस रात को अचानक ही इनकी सांस रुक गई। मैं अस्पताल लेकर गई तब तक इनकी जान निकल गई थी। मैं तो खुद बड़े सदमे से गुजर रही हूँ। मेरी आंखों के सामने ही अम्मा चली गई और मैं कुछ न कर सकी। मैंने पास पड़ोस वालों से कह दिया है कि बिलाल तो यहाँ नहीं है, आप ही लोग जल्द से जल्द तदफीन कर दें। और ये सुनकर मैं चीख उठा और कहा, मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे बगैर अम्मा की तदफीन न करना। मैं अम्मा का इकलौता बेटा था, ये हक सिर्फ मेरा था कि मैं इनके आखिरी फ़राइज़ को सरअंजाम देता। मगर शहला कहने लगी, बिलाल फ़िज़ूल बातें मत करें, अम्मा को मैं कितनी देर रख सकती हूँ? अगर आप वापस आने की ज़िद करेंगे तो फिर पहले आपको अपने बॉस से बात करनी होगी, फिर टिकट का इंतज़ाम होगा, लाखों रुपए लगाकर आप वापस आएंगे और अम्मा की तदफीन करके फिर लौट जाएंगे। यही लाखों रुपए कल को हमारे बच्चों के काम आएंगे। आपको पता है ना कि मुराद के स्कूल की फ़ीसें भरनी है। इसका बड़े स्कूल में मैंने दाखिला करवा दिया है। इसलिए आप वापस ना आएं, बल्कि अपने काम पर तवज्जो दें और माँ के इसाले सवाब के लिए वहीं कुछ पढ़ लें। आपके वापस आने से अम्मा तो लौट कर वापस नहीं आ सकती है ना, लेकिन आपका बहुत नुकसान ज़रूर होगा। ऐसा ना हो कि नौकरी का कोई मसला हो जाए। शहला ने साफ लफ्ज़ों में मुझे पाकिस्तान आने से मना कर दिया था और वो कह रही थी कि वो पड़ोस वाले अमजद से कहकर सारा इंतज़ाम देख लेगी। इसने बस मुझसे कुछ पैसे भेजने का कहा था और मैंने इसी वक्त अपने दोस्त से कहकर शैला के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दिए। मैं नौकरी पर था लेकिन मेरे लिए काम करना मुश्किल हो चुका था। अम्मा के अचानक इंतकाल ने मुझे तोड़ कर रख दिया था और फिर इस बात का दुख भी था कि मैं अम्मा की आखिरी रसूमात में शामिल ना हो सका। मैं इनका आखिरी दीदार न कर सका। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। जैसे तैसे मैंने नौकरी पूरी की और जब अपने छोटे से कमरे में आकर लेटा तो माजी मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मेरी माँ का शफीक चेहरा मुझे बेचैन कर गया था। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा ने माँ के साथ साथ बाप बनकर मुझे पाला था। सुबह से शाम तक एक कंपनी में नौकरी करती थी और फिर बाकी सारा वक्त मेरी पढ़ाई और घर पर तवज्जो देती। मैं सिर्फ 13 साल का था जब अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। इस वक्त मेरी माँ ने नौकरी शुरू कर दी थी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कई बार अम्मा से कहा, अम्मा, मैं पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर काम कर लेता हूँ, कोई भी नौकरी कर लूँगा। लेकिन अम्मा ना मानी। अम्मा का एक ही ख्वाब था कि मैं अच्छा पढूं और अपना मुस्तकबिल महफूज करूं। अम्मा मुझे किसी मेहनत मुशक्क़त में डालकर पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहती थी। इसलिए अम्मा ने खुद को दिन रात काम की भट्टी में झोंक दिया था। नौकरी के साथ साथ घर संभालना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अम्मा ने कभी हार न मानी। कभी इनके चेहरे पर तकलीफ के आसार न आते। शदीद बुखार की हालत में भी वो मुस्कुराते हुए मुझे स्कूल भेजकर खुद नौकरी पर चली जाती और मेरे सामने कभी अपनी तकलीफ का इजहार भी न करती। लेकिन अम्मा की शक्ल देखकर मुझे पता चल जाता कि मेरी माँ बीमार है। मेरी अम्मा ने ऐसे ही मुझे कॉलेज में पहुंचा दिया था। कॉलेज के दिनों में भी मैंने नौकरी की बात की तो अम्मा ने साफ मना कर दिया
کہنے لگی بس تو پڑھائی کر اور میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے اماں سے کہا اماں میں جوان ہو رہا ہوں، نوکری بھی کر سکتا ہوں اور پڑھائی بھی۔ لیکن اماں کہنے لگی میں چاہتی ہوں تجھے اچھی اسکالرشپ ملے، تجھے اچھے نمبروں سے پاس ہو۔ تیرے ابا کا بھی یہی خواب تھا کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر خوب قابل بنے۔ تیرے ابا نے ساری زندگی اس بات پر دکھ کیا کہ انہوں نے تعلیم کیوں حاصل نہیں کی، اور میں چاہتی ہوں کہ تجھے کبھی یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ میں نے اماں کی اس بات کو پلے سے باندھ لیا اور بہت محنت کرنے لگا۔ اچھے نمبروں سے کالج پاس کیا تو یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ میں نے انجینئرنگ مکمل کی اور ساتھ ساتھ نوکری بھی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ نوکری اچھی ہوتی گئی، گھر کے حالات بدلے تو میں نے اماں کی نوکری چھڑوا دی کہ اماں اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ گھر میں ملازمہ بھی رکھوا دی۔ اماں تو مجھے منع کرتی رہ گئی کہ گھر میں ملازمہ کی کیا ضرورت ہے، ہم دو ہی تو لوگ ہیں۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ میری ماں نے ساری زندگی جتنی محنت کی ہے وہ اتنا ہی آرام کرے۔ اماں کے چہرے پر مجھے کامیاب دیکھ کر جو خوشی آتی تھی وہ میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ میں اپنی ماں کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا، جس نے اپنی جوانی کے دن بھی میری خاطر قربان کر دیے تھے۔ پھر انہی دنوں میری زندگی میں شہلا آئی۔ وہ میرے ساتھ ہی نوکری کرتی تھی، ہم دونوں ایک ہی دفتر میں جاب کر رہے تھے۔ میں نے اماں سے شہلا کے بارے میں کہا تو اماں بہت خوش ہوئیں اور میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی میں تو خود چاہتی ہوں کہ تیری زندگی میں خوشیاں آ جائیں، تیرا گھر بس جائے۔ میں بھی تیرے سر پر سہرا سجا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں فوراً ہی رشتہ لے کر چلی گئیں اور میرا اور شہلا کا رشتہ پکا ہو گیا۔ 6 مہینے بعد شہلا میری بیوی بن کر ہمارے گھر آ گئی اور پھر مجھے لگا جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ شادی کے کچھ دنوں بعد میرے اور شہلا کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی جھگڑتی تھی۔ میں دفتر سے آ کر کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا تو یہ بات اس سے برداشت نہ ہوتی۔ میری ماں کبھی مجھے اپنے پاس بلا کر اپنی کوئی ضرورت بیان کرتی تو اس پر بھی شہلا کو مرچیں لگ جاتی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ آپ کی ماں مجھے سکون سے 2 گھڑی آپ کے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیتی، جبکہ میری ماں مجھے بہت کم ہی بلایا کرتی تھی۔ میں خود ہی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھتا تھا کیونکہ وہ تنہا تھی، انہیں میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ساری زندگی میری ماں نے میرے پیچھے قربان کی تھی، اسی لیے مجھے لگتا تھا کہ یہ ان کا حق ہے کہ میں کچھ لمحے ان کے ساتھ سکون سے گزاروں۔ لیکن یہ بات میں شہلا کو کیسے سمجھاتا؟ ایک دن تو ہمارے درمیان جھگڑا اتنا بڑھا کہ اماں کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کیا بات ہے بیٹے، کیوں بہو کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو؟ یہ سن کر شہلا غصے میں کہنے لگی یہ آپ کی سکھائی ہوئی پٹیاں ہی ہیں جو میرا شوہر بات بات پر مجھ سے جھگڑا کرتا ہے۔ آپ جو انہیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں پھر ان کے کان بھرتی ہیں، اسی کے بدلے میں وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ شہلا کی بات سنتے ہی میں نے زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ میری ماں سے کس لہجے میں بات کر رہی تھی، میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری اس حرکت پر اماں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی، میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ اماں سے میں نے پہلی بار تھپڑ کھایا تھا، اسی لیے میں دکھ سے اماں کی جانب دیکھنے لگا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ سارا وقت سڑکوں پر گھومتا رہا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غم سے بھر گیا تھا۔ میری بیوی نے میری ماں سے جو بدتمیزی کی تھی، جو لفظ میرے کانوں نے منہ میں گونج رہے تھے، مجھے شہلا پر اس قدر غصہ تھا کہ میرا گھر واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں کافی گھنٹوں تک سڑک کی خاک چھانتا رہا، پھر جب پوری طرح تھک گیا تو آدھی رات کو واپس گھر لوٹا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر اماں پر پڑی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور کہنے لگی کہ بہو ابھی نادان ہے، تمہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اس کا خیال رکھا کرو۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی جاؤ جا کر شہلا سے معافی مانگ لو۔
اس نے چاہے جو بھی غلطی کی ہو لیکن تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ اماں کہنے لگی کوئی بات نہیں، ابھی نئی نئی ہمارے گھر آئی ہے، کچھ دن اسے دو، وہ خود ہی سنبھل جائے گی۔ اماں کے کہنے پر میں نے کمرے میں جا کر شہلا سے معافی مانگی تو اس نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر اس دن کے بعد سے اس نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہ کیا، بلکہ اس کا رویہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرا دل بھی سکون سے بھر گیا تھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ میری ماں اور بیوی ایک ہی گھر میں ایک ساتھ خوش رہیں۔ پھر اگلے مہینے مجھے پتہ چلا کہ شیلا امید سے ہے، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لیکن اس کے خبر کے ساتھ ہی شیلا نے مجھے پر ایک نیا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، تم پردیس کی نوکری کرو، زیادہ پیسے کماؤ گے تو ہم اچھا گھر بنا لیں گے، تمہارا کاروبار جم جائے گا، تم واپس آ جانا، ہمارے بچے کے مستقبل کا سوال ہے۔ شہلا کی بات سن کر میں حیران ہوا، کیونکہ نوکری تو میری یہاں بھی کافی اچھی تھی، مگر وہ بار بار یہی کہتی کہ اتنے کم پیسوں میں گزارا ممکن نہیں ہے۔ ابھی تو ہم دو لوگ ہیں، لیکن آگے ہماری فیملی بڑھے گی تو خرچے بھی بڑھ جائیں گے۔ میں پردیس کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، لیکن شہلا نے اپنے کزن سے بات کر کے میری پردیس میں نوکری لگوا دی، اور پھر ایک دن وہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے سکھ کی زندگی دینا نہیں چاہتے، ورنہ میرے کہنے پر پردیس چلے جاتے۔ میرے لیے بھی آپ کے بغیر رہنا مشکل ہے، لیکن یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں پگھل گیا تھا۔ میں نے اماں سے بات کی تو اماں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ میرے بڑھاپے کے دن ہے، کب آنکھ بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں، میں چاہتی ہوں تم میرے ساتھ ہی رہو۔ اور یہی بات شہلا کے کانوں میں پڑ گئی۔ وہ اماں سے کہنے لگی، آپ کیوں اپنے بیٹے کے مستقبل میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ آپ نے کیا اسی لیے ساری زندگی اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا تاکہ ترقی کرتے وقت آپ اپنی قربانیاں یاد دلا کر اسے اپنے گھٹنے سے لگا لیں؟ شہلا کی اس بدتمیزی پر میں نے گھور کر اسے دیکھا تو اماں نے اپنے آنسو پوچھ لیے، کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہارا مستقبل پردیس میں ہے تو تم چلی جاؤ۔ پھر اماں نے مجھے دوبارہ نہ روکا۔ میری شہلا سے ایک بار پھر اس حوالے کو لے کر بحث ہوئی، لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں اپنا سامان باندھ کر 2 مہینے بعد پردیس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ میری نوکری واقعی بہت اچھی تھی، تنخواہ بھی پاکستان سے ڈبل تھی، لیکن اماں اور شیلا کے بغیر رہنا مشکل تھا۔ میں تو ان بچوں میں سے تھا جو ماں کے ہاتھ کا پراٹھا کھا کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جوانی میں بھی ماں کے ہاتھ کے کھانے شہلا کے کھاتے ہیں۔ شہلا کے آنے کے بعد بھی میں اماں سے فرمائش کر کے کھانا پکوایا کرتا تھا۔ ایسے میں روز روز ہوٹل کا کھانا کھا کر میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں جب بھی گھر فون کرتا اماں سے ضرور اس بات کا ذکر کرتا کہ مجھے ان کے ہاتھ کے کھانے بہت یاد آتے ہیں۔ اماں بھی مجھے بہت یاد کرتی تھی۔ جب بھی میں فون کرتا تو وہ رونے لگ جاتی۔ پھر دھیرے دھیرے ایسا ہونے لگا کہ میری اماں سے بات کم ہونے لگی۔ میں جب بھی فون کرتا شیلا بتاتی اماں آرام کر رہی ہیں یا پھر سو رہی ہیں۔ میں حیران تھا کہ اماں اتنا زیادہ سونے کب کیوں لگی ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، میں نے شیلا سے پوچھا تو شیلا کہنے لگی، کیا آپ کی اب اماں کی عمر ہو گئی ہے، گھر میں اور کچھ کام ہوتا نہیں تو وہ آرام کرتی ہیں، میں ان کو بار بار ڈسٹرب نہیں کرتی۔ پھر ایک دن پاکستان سے فون آیا، میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں۔ میرے گھر مراد کی پیدائش ہوئی، میں بہت خوش تھا، لیکن 2 سال سے پہلے واپس لوٹنا ممکن نہیں تھا، اس لیے 2 سال پورے کر کے جب میں واپس لوٹا تو اپنی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل سوکھ کر ہڈی کا ڈھانچہ ہو چکی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے سالوں سے بیمار ہو۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا، لیکن شیلا نے مجھے تسلی دی کہ اماں بالکل ٹھیک ہے، بس عمر کا تقاضا ہے اور کچھ نہیں۔ اماں زیادہ تر وقت سوئی ہی رہتی تھی، بہت کم ہی میری ان سے بات ہوتی۔ میں جتنے دن بھی وہاں رہا میرا سارا وقت شیلا اور مراد کے ساتھ ہی گزرا۔ پھر میں واپس لوٹ آیا۔ شیلا نے بتایا تھا کہ اس نے کافی پیسہ جمع کر لیا ہے، جلد ہی وہ یہاں پر اپنا بڑا گھر بنا لے گی۔
تو مجھے مزید پردیس میں زندگی بھی نہیں گزارنی پڑے گی۔ میں بھی اسی امید پر پردیس کاٹ رہا تھا کہ وہ 2 دن پہلے میرے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ میں نے فون کیا تو شہلا سے کہہ کر اماں سے بھی بات کی۔ اماں نے بس تھوڑی بہت بات کی تھی اور پھر اس کے بعد شہلا نے فون لے لیا۔ آج جب شہلا کا فون آیا تو اس نے سیدھے مجھے میری ماں کے انتقال کی خبر سنائی تھی۔ یہ خبر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں اپنی اماں کے جنازے کو کاندھا دینا چاہتا تھا، لیکن اس فرض سے بھی محروم ہو گیا کیونکہ ابھی میرے واپس آنے میں 1 سال باقی تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد میں ہر دن اماں کے لیے دعائیں کرتا، اماں سے معافی مانگتا کہ آخری وقت پر ان کے ساتھ نہ رہ سکا۔ یہ غم اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہا تھا۔ پھر 1 سال گزرا تو میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے وطن واپس لوٹ آیا کیونکہ میری بیوی گھر بنوا چکی تھی۔ اس نے ایک بڑے علاقے میں گھر خرید کر تعمیر کروا دیا تھا۔ پیچھے کچھ پیسے بھی جمع کر لیے تھے، اسی لیے اب مجھے پاکستان میں ہی نوکری کرنی تھی۔ ویسے بھی اماں کے جانے کے بعد شیلا اور مراد اکیلے تھے۔ مجھے ان کی بہت فکر ستاتی تھی۔ میں واپس لوٹا تو گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج میری ماں مجھے انتظار کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ آج وہ آنکھیں میرے راستے پر نہیں بچھی ہوئی تھی جو میرے دیر دیر تک گھر آنے کے باوجود بھی جاگا کرتی تھی۔ میرے دل میں ایسا غم اٹھا کہ میں وہیں دروازے کے پاس ہی دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میری حالت دیکھ کر شیلا نے مجھے سنبھالا، اندر لائی، کہنے لگی کیوں پریشان ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا میں پرانے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اماں کا انتقال پرانے گھر میں ہی ہوا تھا۔ شیلا ان کے انتقال کے بعد اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی، اسی لیے مجھے اس کی زیادہ فکر تھی کہ یہ نیا علاقہ تھا۔ شیلا کہنے لگی وہ پرانا گھر تو میں نے فروخت کر دیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹ پڑی تھیں۔ میں نے غصے میں کہا یہ تم نے کیا کیا؟ وہ میری ماں کا گھر تھا، میرا بچپن اسی گھر میں گزرا تھا، تم نے وہ گھر کیوں فروخت کیا؟ شہلا کہنے لگی یہ گھر بنواتے وقت پیسوں کی ضرورت تھی، پھر آپ کی اماں سے میں نے زندگی میں ہی اس بات کی اجازت لے لی تھی کہ میں گھر فروخت کر کے پیسہ یہاں لگاؤں گی، اس لیے میں نے اماں کے انتقال کے بعد یہ گھر فروخت کر دیا۔ آپ کو یوں نہ بتایا کہ آپ پردیس میں ہی پریشان ہوتے یا پھر مجھے منع کر دیتے۔ مجھے شہلا کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ میں نے شہلا سے کہا کہ مجھے اماں کی قبر کا بتاؤ، میں اماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگی چلے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ پھر وہ مجھے قبرستان میں لے گئی، وہاں ایک قبر پر اشارہ کر کے اس نے بتایا یہ اماں کی قبر ہے۔ یہ سنتے ہی میں ان کے قبر کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، مٹی کو ہاتھ میں لے کر رونے لگا، امی سے معافی مانگنے لگا۔ پھر میں نے شہلا سے کہا کہ قبر پر خطبہ کیوں نہیں لگوایا؟ وہ کہنے لگی آپ یہاں نہیں تھے، میں اکیلے کیا کیا سنبھالتی، اب آپ آ گئے ہیں نا تو خود ہی لگا لیجئے گا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ قبرستان سے جب میں واپس گھر لوٹا تو میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ میں نے شہلا سے کہا کہ میں اماں کے جنازے میں تو شریک نہ ہو سکا، لیکن اب میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اس دن غریبوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع کیا۔ میرے ایک دوست کی توسط سے مجھے نوکری بھی مل گئی تھی۔ میں روزانہ کسی غریب آبادی میں جاتا اور کھانا تقسیم کر دیتا۔ کچھ دنوں بعد جب شہلا نے روز روز مجھے یہ کرتے دیکھا تو کہنے لگی کیوں اپنی محنت کی کمائی اس طرح لوٹا رہے ہو، سالے سوال کے لیے آپ بہت کچھ کر دیا ہے آپ نے، اب ہم پر دھیان دیں۔ میں نے شہلا سے کہا میں ساری زندگی بھی کرتا رہوں تو بھی اپنی ماں کی قربانیوں کا فرض ادا نہیں کر سکتا۔ میرے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ پھر مہینے بعد میں ایک اچھی بستی میں 2 دیگیں کھانا لے کر پہنچا اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرنے لگا۔ اتنے میں ایک بچہ ایک جھگی کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ وہاں ایک بوڑھی رہتی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے بھی کھانا دے دیں۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا بچے میں خود کھانا پہنچا کر آؤں گا۔ میں نے پہلے سب کو کھانا بانٹا اور پھر ایک تھال میں کھانا لے کر میں اس جھگی میں پہنچا۔ بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے تھے، سر جھکا ہوا تھا۔
میں نے دھیرے سے آواز دی اور کہا، اماں بھوکی ہو، کھانا کھاؤ گی؟ میری بات سن کر اس عورت نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ وہ عورت اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے میری جانب دیکھ کر مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میں تو پہلی نظر میں ہی اس عورت کو پہچان گیا تھا جس نے مجھے جنم دیا تھا، پالا پوسا تھا، میری تربیت کی تھی، میری خوشیوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دی تھی۔ میں کیسے نہ پہچانتا؟ میرے ہاتھ میں موجود پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ ماں نے گرا ہوا کھانا دیکھا تو گرتی پڑتی چارپائی سے اتری اور فرش پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے لگی جیسے نہ جانے کتنے دن کی بھوکی ہو۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اماں کہہ کر انہیں سینے سے لگایا تو میرے سینے سے لگتے ہی اماں مجھے پہچان گئی۔ کہنے لگی، بلال تم آ گئے ہو، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں اماں کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ پھر اماں نے خود اپنے ہاتھوں سے میں نے اماں کو کھانا کھلایا، اماں کو پاس بیٹھا، اماں سے بات کرنے لگا۔ اماں نے مجھے ایسا سچ بتایا جسے سن کر میرا دل خون کے آنسو رویا۔ اماں کہنے لگی، تمہارے جانے کے بعد شہلا کا سلوک میرے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے زبردستی نیند کی گولیاں دے کر سلاتی، وہ تمہارے لگائے گئے اس تماچے کا جواب مجھ سے چاہتی تھی جو تم نے غصے میں اسے مارا تھا۔ میں نے 1000 بار اسے کہا کہ میں نے کبھی تمہیں اس کے خلاف نہیں بھڑکایا، لیکن وہ نہ مانی، میری دشمن بن گئی۔ پھر ایک رات اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور پھر ساری رات یہاں وہاں بھٹکتی رہی۔ اگلی صبح میں دوبارہ اس کے پاس گئی، لیکن اس نے مجھے اندر قدم بھی نہ رکھنے دیا اور مجھے بھگا دیا۔ پھر میں سڑک پر بیٹھ گئی۔ کچھ بھکاری جو بھیک مانگ رہے تھے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ یہاں لے آئے کیونکہ میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ پھر میں نے بھی بھیک مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ شیلا نے گھر بیچ کر کہاں گھر لیا۔ میں کئی بار اپنے گھر گئی، لیکن نہ تو تم تھے نہ شیلا۔ میں کیا کرتی؟ اس لیے اس جھونپڑی میں گزارا کرنے لگی۔ جو لوگ مجھے یہاں لائے تھے انہوں نے مجھے یہ جھونپڑی دی اور وہی اپنے ساتھ ساتھ میرے کھانے کا انتظام بھی کر دیتے۔ پہلے تو میں بھیک مانگ لیتی تھی، کچھ عرصے سے طبیعت اتنی خراب ہے کہ اب تو بھیک مانگنے کے لیے بھی نہیں نکلا جاتا۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگی اور میرا دل پھٹ گیا۔ میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بڑے سے گھر میں واپس لوٹا تو اماں کو میرے ساتھ دیکھ کر شہلا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اماں مجھے اس طرح مل جائے گی۔ میں نے غصے میں شہلا سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ نظریں چرا گئی، پھر کہنے لگی، کیونکہ آپ کی اماں میرے اور آپ کے بیچ میں دیوار کی طرح تھی۔ آپ کو اپنی اماں کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے میں نے ان سے جان چھڑا لی۔ لیکن آپ کی اماں تو ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مجھے شہلا کی ذہنی حالت پر افسوس ہوا تھا، جس نے نہ جانے کس کی قبر پر لے جا کر مجھے کہہ کر بٹھایا تھا کہ وہ میری ماں کی قبر تھی۔ میں نے اسی وقت شہلا کو طلاق دی اور اسے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ شہلا مراد کو لے کر چلی گئی تھی اور میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنی ماں کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میری ماں نے مجھے روکنا چاہا تھا کہ میں شیلا کو طلاق دوں، لیکن ایک ایسی عورت کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتا تھا جس نے میری ماں کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ کچھ عرصے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ میں نے دوسری شادی کر لی۔ میری دوسری بیوی بہت اچھی اور نیک تھی۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ اس سے میرے 2 بچے تھے۔ ہم اپنی ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، لیکن میرے بچوں کی بھی شادی ہو گئی اور پھر ایک دن میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے سسرال جا رہا تھا، جب راستے میں ایک فقیرنی میری گاڑی کا شیشہ بجانے لگی۔ میں نے جیسے ہی شیشہ اتارا تو میری آنکھیں کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیلا تھی۔ اس نے کٹورا میری طرف بڑھا کر بھیک مانگی تھی۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مجھے بالکل بھی نہیں پہچانی تھی، مگر اتنے میں ایک دوسری عورت بھاگتی ہوئی آئی اور شیلا کو کھینچ کر لے گئی۔ کیونکہ سگنل کھل چکا تھا، میں ایک سائڈ سے ہو کر رکا اور میں نے دوسری فقیرنی کو اشارے سے بلایا
اور پوچھا کہ یہ کون ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا اسے جھگیوں میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، پتہ نہیں کون تھا، کہاں رہتا ہے، لیکن اب یہ ہماری ہی ساتھی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے کیونکہ اس کے اکلوتے بیٹے نے اسے خود ہمارے حوالے کیا ہے۔ سنا ہے اس کا بیٹا بہت امیر ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ فقیرنی تو چلی گئی تھی، لیکن میں قدرت کے اس انصاف پر حیران زدہ رہ گیا۔ اس نے میری ماں کو جس حال میں پہنچایا تھا، آج وہ خود اس حال کو پہنچ گئی تھی۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ شہلا کو دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے شہلا سے کبھی بے انتہا محبت کی تھی، لیکن شاید وہ اس محبت کے قابل نہیں تھی۔ اس نے خود کو میری نظروں سے گرایا تھا، اپنے کردار کو میلا کیا تھا۔ اس کی سزا وہ بھگت رہی تھی۔ میں اب سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے ماں باپ ساری زندگی ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس لیے ہمیں آخری دم تک ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور بہترین سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔